अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, नई नशीस के साथ आपकी खिदमत में हम दोनों हाज़िर, मैं शहजाद शमीम और मेरे उस्ताद मोहतरम नहायत मोहतरम जनाब प्रोफेसर सर मंजूर अहमद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और आज हम आपकी नज़र कर रहे हैं अल्लामा इकबाल की वो तहरीर, वो नज़म शमा और शायर। इससे पहले हमने की है रात और शायर, जिसमें वो रात से बातें करके अपना बताते हैं कि वो मुस्तरब क्यों हैं। और इस शमा और शायर में वो ये बताते हैं, इसमें शमा से सवाल व जवाब होता है और उसके सवाल व जवाब में बताते हैं कि मुसलमानों के जो है मुश्किलात जो हो रही हैं वो एक आम आदमी से लेके एक सियासी लीडर तक, रहनुमा तक, क्या कोताहियाँ इनसे हो रही हैं, क्या गलतियाँ हैं जो इनसे लग़ज़िश हो रही है। उन ख़ताओं को दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें एक अजीम लीडर बनने के लिए क्या करना होगा, एक सियासी वर्कर बनने के लिए क्या करना होगा, एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए क्या करना होगा, एक अच्छा मुदर्रिस बनने के लिए क्या करना होगा, एक अच्छा तालिब या तालिबा बनने के लिए क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ें वो बहैसियत शायर शमा को जवाब में बताते हैं। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम से कहूँगा, और ये वक्त है कब, ये फरवरी 1912 में उन्होंने कहा है। और ये कब कहा है, हालात क्या थे? हालात ये थे कि शरीफ मक्का जो थे उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के साथ एक किस्म की गद्दारी करते हुए, बगावत करते हुए अपने यूनानियों के साथ मिल गए, और यूनानियों को इस तरीके से मौका मिल गया कि खिलाफत पे अटैक कर सकते। यूनानियों ने अपने बरतानिया के साथ मिला लिया, फ्रांस के साथ मिला लिया, और फिर खिलाफत उस्मानिया पे हमला किया, और उसमें के हज़ारों लाखों लोग मारे गए, बल्कि खिलाफत के भी टुकड़े टुकड़े हुए। तो उन हालात में अल्लामा इकबाल नसीहत करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, क़वाइद व ज़वाबित बताते हैं, कुलिया बताते हैं कि एक अजीम लीडर बनने के लिए, एक अजीम इंसान, बेहतरीन मुसलमान बनने के लिए हमें क्या करना होगा। तो मैं उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर रोशनी डालें। जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने बजा फरमाया कि ये शमा और शायर जो है ये यानी तकरीबन आज से 110 साल पहले जी, कि जबकि यानी ये जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये जो तुर्क जो थे ये खुसूसी तौर पर मक्के का गवर्नर जो थे ना, ये हाशमियों में से लेते थे। तो 1908 में शरीफ मक्का को इन्होंने गवर्नर बनाया। 1912 में इस खबीस, मैं कहूँगा कि इस इस्लाम दुश्मन ने ये मिल गया इंग्लिस्तान से, और फिर ये फ्रांस और ये अपना ये जो रियासत है बल्कान और ये जो जितने भी हैं वो तराबलस की बड़ी खून, मतलब आपकी बात ठीक है कि लाखों मुसलमान शहीद हुए जी। इसी दौर में वो जो है अपना वो फातिमा बिन्नत अब्दुल्ला, वो भी फिर हुआ है, ठीक है, पूरा कबीला उनका पूरा 25,000 का सारे के सारे शहीद। अब अल्लामा इकबाल ने बड़ी जो है ना एक कि जो अफरा तफरी और अबतरी का ज़माना था, कि वो दौर ऐसा था कि मुसलमानों को ज़रा एक किस्म का सहारा चाहिए था। दचका लग चुका, बहुत बड़ा दचका लग चुका था। हाँ, तो इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से एक फ़र्द से लेके एक आम मुसलमान से लेकर मुसलमानों को जो रहनुमाओं, वो यानी शमा बड़े बड़े एक खूबसूरत अंदाज से वो उसने आगे हम बयान करेंगे। तो ये बड़ी खूबसूरत जो है ना, और मेरे नज़दीक आज के जो ये 21वीं सदी है, इसमें हमारा हर पॉलिटिकल जो भी दावा करता है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर बनना चाहता हूँ, मैं सहाफ़ी बनना चाहता हूँ, मैं वाकई कौम और मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ जी जी, और ये जो कमज़ोरी है हमारी दूर, तो उसके लिए ये जो शम और शायर नज़म है, मैं कहता हूँ कि बल्कि एक आइन की हैसियत रखती है बिल्कुल इनके लिए। यानी इस वक्त जो अवेलेबल हमारे पास फिक्र है, इससे बेहतर हमारे पास कोई नहीं। इरशाद। और तो वो यहाँ इब्तदाइया जो है वो इकबाल जो है सवाल करते हैं जी कि दोष में गुफ्तम बशमा मंजिल वीरा खेश जी जी, गैस हुए तो अज परे परवाना दारद शाना ही। कहता है कि एक मैं गुजरी रात को मैंने अपनी जो वीरान सी मेरी बैठक थी जी, तो मैंने शमा से कहा कि बात सुनो, मुझे ये बता कि तू
یعنی اقبال نے بڑی خوبی کہ وہ موم بتی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا، جی کیا تو جب موم بتی جلتی ہے تو وہ دھاگا جو کالا ہو جاتا ہے، جی ہاں، تو اس کو اقبال نے تشبیہ دی ہے زلفوں سے، اللہ کیا ہاں؟ بات ہے. کہ بات سن کے تیرے اوپر اتنے پروانے آتے ہیں فریفتہ ہوتے کہ ہیں. ہاں کہ تو شانہ کہتے ہیں کنگھی کو بالوں کو سنوارنے کے لیے، تو اے شمع تو اپنے یہ زلفوں کو سنوارنے کے لیے تو کنگھی کی بجوائے پروانے کا پر استعمال کرتی ہے. ہاں؟ کہتے کہ تشبیہ یعنی دیکھیں، میں بڑا حیران ہوں کہ تشبیہ دیکھیں. دوش میں گفتم بشمہ منزل ویرا کش آہ. گیسوے تو تیری زلفیں ہائے ہائے ہائے. اد پرے پروانہ دارت شانائی، کہ تو جناب اپنی زلفوں کو سنوارنے کے لیے بھی جناب نہ پروانے کا پر استعمال استعمال کرتی ہے. در جہاں مثل چراغ لالا صحرا سے تم نئے نصیب محفل نے قسمت کا شانہ. لیکن بات سن، میں ایک عرصے سے وہ صحرا کے لالا کی طرح، اب جو گلے لالا ہوتا ہے نا صحرا کا، اس کے اندر بھی ایک داغ ہوتا ہے، اچھا جس کو اقبال نے تشبیہ دی ہے موم بتی سے، کہ میں بھی جل رہا ہوں مدت سے، لیکن بات سن تیرے اوپر اتنے پروانے آتے ہیں، ڈھیر لگ جاتا ہے، اور تو ان پروانوں کے پروں سے اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، جب پر کہ مجھ پر کوئی نہیں آتا. یہ کیا بات؟ میں نے کوئی دوجا بندہ نہیں لبدا پیا. کیا بات. در جہاں مثل چراغ لالا صحرا سے تم صحیح نے نصیب محفل نے قسمت کاشانہ ہی صحیح مدت ماند تو من ہم نفس میں سوختم. اور اے موم بتی میں بڑی مدت سے اپنے آپ کو جلا رہا ہوں لوگوں کے غم میں، مسلمانوں کے غم میں، کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، غور کرو، فکر کرو. یہ 1912 کی بات رہا، 1907 سے لگے ہوئے تھے. مدت مانندے تو من ہم نفس میں سوختم در طواف شولہ ہم بالے نہ زد پروانہ ہے. تو اتنے عرصے سے میں لگا ہوں، تو میرے طواف کے لیے تو کوئی ایک پروانہ بھی نہیں آیا، اور تجھ پر ڈھیروں آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا بات. میت پد صد جلوہ در جانے عمل فرسودہ من برنمی خیزت عظیم محفل دل دیوانہ ہے. اور میرے پاس مسلمانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کے بہتری کے بے شمار میرے پاس پروگرام ہے، ان کی تربیت کے لیے. بالکل بہت سے پروگرام. لیکن مجال ہے کہ کسی نے مجھے لفٹ کرائی ہو، کوئی لفٹ نہیں کراتا. کہ میں جس طرح اقبال نے وہ شمع اس میں اسی بات کو اپنا وہ شکوے میں بھی اظہار کیا نا، کہ آخر میں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی. تو یہاں وہ ایک دوسرے پہلو سے جگانے کے لیے بالکل کہ اے شمع، کہ میرے پاس اتنے مسلمانوں کی بہتری کے پروگرام ہیں، منصوبے ہیں، کہ میں اس میں جو ہے نا جو بھول گیا، لیکن گل سڑ گیا پر میرے کو سنتا نہیں. صحیح بات. تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ از کجا این آتش عالم فروز اندوختی کرم کے بے مایا را سوزے کلیم آموختی. تو یہ جو تو جلن لے کے آئی ہے موم بتی یا شمع، تو مجھے بتا، اور اس میں اتنی زبردست وہ کشش ہے تیری اس آتش میں، کہ ایک جو ہے نا کیڑا، چھوٹا سا کیڑا، اور وہ بھی اپنی جان قربان کے جاتا ہے، قربان کر دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ مجھے جو ہے نا، تو یہ دراصل اقبال نے انفرادی طور پر عام مسلمانوں کے اور جو ہمارے جو رہنما تھے ایٹ دیٹ ٹائم، جو کہ ٹامک ٹوئیاں لگا رہے تھے، تو یہ اس نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب اس پر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جو شمع جو جواب دیتی ہے نا، وہ ہمارے کے لیے بہت زیادہ. تو میں گزارش ہے میری اپنے بیٹوں بیٹیوں سے، طلباء سے، صحافیوں سے، کہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہ اب وہ شمع کیا کہتی ہے؟ ارشاد مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، لب اسی موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا. تو وہ اقبال کو کہتی ہے وہ موم بتی، پہلی بات تو ہے مجھ میں اور تجھ میں اتنا فرق ہے کہ میں اتنی سینسیٹیو ہوں کہ مجھے کو پھونک مارے تو میری موت واقع ہو جاتی ہے. بالکل. اور اقبال تو
اس موج سے اس سانس کی حیثیت سے تو باتیں کرتا ہے. باتیں کرتا ہے. تیرے لیے یہ زندگی ہے اور میرے لیے یہ موت ہے. مجھ کو جو موج نفس مطلب اگر کوئی مجھے پھونک مارے تو میں بالکل مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل لب اسی موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا. میں تو جلتی ہوں کہ ہے مضمر میری فطرت میں سوز. اور اے شاعر ہے اقبال میری فطرت میں جلنا ہے تیری فطرت میں جلنا نہیں ہے تو دکھاوے کے لیے. اللہ اکبر. میں تو جلتی ہوں کہ ہے مضمر میری فطرت میں سوز تو فروزہ ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا. کہ میری فطر کوئی آئے یا نہ آئے میں نے جلنا ہے. میں نے ساری رات جو ہے نا وہ کسی سے کوئی معاوضہ کسی سے کوئی میرا مقصد کوئی مطلب نہیں میرا بس میں اپنا پیغام دے رہی ہوں میں لگی ہوں چاہے کوئی آئے یا نہ میں سنا رہی ہوں میں اندھیرے میں روشن ہو رہی. کیا بات. تو کہتے ہیں یہ میری فطرت ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی اقبال نے بڑے طریقے سے کہا ہے کہ اس وقت کے جو سیاسی رہنما تھے وہ یعنی وہ مخلص نہیں تھے. اچھا 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 ٹھیک ہے یا وہ منافقت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں وہ میں تو جلتی ہوں کہ ہے مضمر میری فطرت میں سوز تو فروزہ ہے کہ پروانوں کہ تو اس وجہ کر کے کہ تیرا لوگ واہ 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 پراپو کنڈا کریں کہ دیکھو جی یہ کتنا زبردست ہے. صحیح صحیح. گریہ ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا. تو اے اقبال میں جب موم بتی کو اس نے جو موم بتی پگھلتی ہے نا جب جلتی ہے تو وہ اس کے ایک ایک قطرہ بھی ساتھ موم کا گرتا ہے. بالکل. تو اس نے شمع نے کہا ہے کہ میں جو رات بھر جو ہے نا وہ میرے آنسو جو نکلتے ہیں کہ وہ میرے اندر میرے سینے میں وہ ایک جوش مار رہے ہوتے ہیں. گریہ ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک شبنم افشا تو کہ بزم گل میں ہو چچا تیرا. اور تو شبنم کی طرح پھولوں پر گرتا ہے. صحیح. ایک ایک دو دو قطرہ تاکہ پورے باغ میں پتہ لگے کہ جناب نا ایک تو شبنم کو قطرہ جب کہ کہتی ہے کہ میں شمع کہتی ہے کہ میں تو ساری رات روتی ہوں لگاتار. اور تو اس وجہ سے بھلائی کے تیرے پروگرام ہیں کہ لوگوں میں تیرا واہ 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 تیری مشہوری ہو تیرے پیچھے جو ہے نا وہ خلوص نہیں ہے. میرے پیچھے جو ہے نا میری فطرت میں جو ہے نا خلوص ہے. گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح کہتی ہے میں ساری رات کوئی پروانہ آئے یا نہ آئے میں جلتی ہوں. گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری شب میں ساری رات میں جلتی ہوں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے کہتا ہے اس کے نتیجے میں ہے کہ صبح جو ہے نا میری جولی پروانوں سے بھری ہوتی ہے. گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح ہے تیرے امروز سے ناشنا فردا تیرا. اور تیرے جو پروگرام ہوتے ہیں ایک دن تو کرتا ہے 6 مہینے بعد پھر تو غائب ہو جاتا ہے کوئی تسلسل نہیں ہے لیکن میں تو ساری رات جلتی ہوں. گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری شب کے لہو سے میری صبح. کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے امروز سے ناشنا فردا تیرا. یوں تو روشن ہے مگر سوزے دروں رکھتا نہیں. کیا بات. شولہ ہے مثل چراغ لالا ہے صحرا تیرا. بظاہر تو بڑے سفید کپڑے شپڑے اور بڑا اور تو بڑا ایک سیاسی کارکن نظر آتا ہے اور سب کچھ ہے لیکن تیرے اندر یوں تو روشن ہے مگر سوزے دروں. جی جی ڈاکٹر صاحب یہاں لفظ سوزے دروں ہے کہ شمع کہتی ہے کہ تو بظاہر چمکدار ہے لیکن تیری جو تیرا دروں ہے جو تیری جو فطرت ہے اس میں تیرا خلوص نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میں تو میرے اندر تو سوزے دروں ہے بلکہ ایک دریا ہے پورا جو ٹھٹھے مارتا ہے اور وہ دریا میرے آنسوں کی شکل میں نکلتا ہے. یوں تو روشن ہے مگر سوزے دروں رکھتا نہیں. شولہ ہے مثل چراغ لالا ہے صحرا تیرا. اب یہ جو گل لالا کے اندر جو وہ داغ ہے ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے یہ لیکن ہے کہ وہ داغ ہی ہے لیکن اس میں کوئی شولہ نہیں ہے. تو تیری مثال اس طرح ہے. سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے.
ہو رہا ہے ایک بات تو سوچ کہ تو چاہتا ہے کہ تجھے ساقی کہا جائے. اب ساقی کا کام جو ہوتا ہے اس کے پاس تو پورا وہ پیمانہ جگ گلاس ہوتا ہے اور وہ ڈرموں کے حساب سے چیزیں ہوتی ہے اس کے پاس. جناب نا اپنے ان کو پلاتا ہے, سب کو پلاتا ہے. تو کہتا ہے ایک بار تو کہتا ہے کہ میں ساقی ہوں. سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے, انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبہ تیرا. کبھی تو نے دیکھا ہے کہ تیری محفل تو ساری پیاسی ہے اور تیرے پاس میٹیریل ہی نہیں ہے پلانے کو. یعنی تو دعویٰ تو کرتا ہے لیڈرشپ کا, لوگوں کو آرگنائز, لوگ چاہتے بھی ہیں لیکن ہے کہ تیرے پاس کوئی یعنی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے تیرے پاس کوئی والا پروگرام نہیں. یعنی اقبال نے اس نے بڑے خوبصورت مطلب سیاسی ورکر کو بتانے کی کوشش کی ہے, اس کو بتانے کی کوشش کی. سیاسی ورکر وہ ہے کہ جس طرح ایک ساقی جو ہے بالکل پیمانے بھر کے دیتا ہے اپنی محفل کو, تو کہتا ہے آج کی جو 1912 میں جو حالات سیاسی ورکر ہیں, جو اس وقت کے جو مسلمان ہیں, ان کی تیاری نہیں ہے. ان میں کوئی بھی جناب نہ اس نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو یعنی ذہنی, نفسیاتی, اسلامی, قرآنک نقطہ نظر سے حوالے سے ان کو پورا بھر دعوت دے سکتے, مٹیریل نہیں تھا ان کے پاس, صحیح نالج نہیں تھا. سوچ تو دل میں لقب ساقی, کتنا ڈاکٹر صاحب خوبصورت ہے, کیا بات. سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے, انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبہ تیرا. اور ہے تیرا شعر آئین ملت اور ہے, زشت روی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا. کیا بات, کیا بات. یعنی تیرا مقصد کچھ اور ہے, لوگ کچھ اور چاہتے ہیں, اور تیری مثال اس طرح ہے کہ تو اپنی آئینے میں اپنی بدصورتی کو, جس طرح ایک آدمی اگر اس کا وہ شکل و صورت بدصورت ہو تو اس کو آئینے میں تو وہی کچھ نظر آئے گا نا. اور ہے تیرا شعر آئین ملت اور ہے, زشت روی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا. کعبہ پہلو میں ہے سودائی اور سودائی بتخانہ ہے. بات تو قرآن کی کرتا ہے کہ میں ہاتھ تیرے میں قرآن ہے, اور جناب نا بات تو لادینیت کی کرتا ہے. اور یہ مذہبی پیشواؤں کو آپ کہہ رہے ہیں, اب ان کو سنا رہے ہیں. اچھا صحیح. کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بتخانہ ہے, اور تو انگریزوں کا جناب بڑا بنا ہوا ہے, دلدادہ ہے. جو شیوخ تھے, مذہبی شیوخ تھے. اقبال نے اس وقت یہ جتنے بھی ہمارے مذہبی پیشوا تھے یہ سب اقبال کے خلاف تھے. بالکل بالکل. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے علیحدہ ملک کی, یہ ہمارے جو ہے نا یہ, بلکہ وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. بالکل بالکل, بڑا زور تھا. اولو الامر ہے. ہاں تو کہتا ہے کہ تو کعبہ تیرے پہلو میں ہے اور سودائی بتخانہ ہے. کس قدر شوریدہ سارا شوق بے پرواہ تیرا, کیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں. تنگ ہے صحرا تیرا, محمل ہے بے لیلا تیرا. اور تیری مثال اس ڈولی کی طرح ہے کہ جس میں دلہن تو نہیں ہے لیکن تو لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ بغیر دلہن کے لوگ جو ہے نا اس ڈولی کے پیچھے ہیں, وہ تو نہیں ہے. کہتا ہے کہ کیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں. اب کیس جو ہے وہ لیلا کے پیچھے تب آئے گا وہ پتا ہو اس ڈولی میں میری لیلا موجود ہے, اور اب کیس تو موجود ہے لیکن اس محفل میں, اس ڈولی میں اس کی دلہن موجود نہیں ہے, تو وہ کس طرح تیرے پاس آئے گا. کیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں. تنگ ہے صحرا تیرا, محمل ہے بے لیلا تیرا. اے درے تابندہ, اے پروردہ آغوش موج, لذت طوفان سے ہے ناآشنا دریا تیرا. میں مانتی ہوں کہ تو ایک چمکدار موتی ہے لیکن تیری وہ پوری طرح وہ دریا میں وہ تربیت نہیں ہوئی. کہ جس طرح ایک موتی جو ہے سیپی میں وہ کچھ پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ موتی ہے. تو کہتے ہیں یہ تیری شعائیں وغیرہ جو بھی ہیں اس میں چمک نہیں ہے, وہ چمک دھمک نہیں ہے وہ والی. بڑی خوب. اے درے تابندہ, اے پروردہ آغوش موج, لذت طوفان سے ہے ناآشنا دریا تیرا. اب نوا پیرا ہے کیا, گلشن ہوا برہم تیرا. اور اے اقبال اب تو تیرا باغ اجڑ گیا, اب اجڑنے کے بعد تو رو رہا ہے. تجھے یعنی اقبال نے بڑے طریقے سے اللہ رحمہ نے یہ سمجھایا ہے کہ مسلمانوں تم نے وہ فرام دی ویری بگننگ وہ حالات کو نہیں سمجھا, اس کے مطلب کو تیاری نہیں کی ہے. تو اب وہ شمع کہتی ہے کہ اب نواب پیرا ہے کیا, اب تو جناب نا نصیحتیں لگا رہا ہے اور اب تو رو رہا ہے. اخلاق ثوانی جب ٹوٹ گئی اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں اب نواب پیرا ہے کیا, گلشن ہوا برہم ترا, بے محل تیرا ترنم.
بے موسم نغمہ بے موسم تیرا، کہ اب تو وہ تو ٹائم جو تھا وہ تو ضائع ہو گیا، تو اب تو رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، تو چاہیے تو برف وقت اگر کارروائی کرتا تو دوسرے لفظوں میں اقبال نے ہی ہمیں سمجھانے کچھ کیا کہ جو صورتحال تھی ایٹ دیٹ ٹائم، آج سے 120 سال پہلے مسلمانوں میں اسپیشلی ایشیا اور مشرق کی طرف، اور جتنا ہندوستان کے ہمارے جو مسلمان تھے وہ تنظیمی طور پر تبریت کے حوالے سے، فکری حوالے سے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، اس کی وجہ سے انگریز جو تھے وہ ان کو غلام رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، تو یہ آج اس کا پہلا ایسا یہ نہیں کیا ہم نے کور کیا، اب انشاءاللہ دوسرا ایسا اس کے بعد آئے گا۔ ٹھیک تھینک یو ویری مچ جی، سو نائس جی، بہت بہت شکریہ استاد محترم۔ خواتین و حضرات، یہ آج شمع اور شاہد کا پہلا حصہ تھا، اس کا دوسرے حصے کے لیے جلدی حاضر آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے پورا اس دور کا فروری 1912 میں انہوں نے یہ لکھی، اور اس وقت جو حالات تھے مسلمان جس کیفیت سے گزر رہے تھے ان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں خطائیں کیں۔ اب وہ اس وقت کا جو سیاسی ورکر تھا یا مذہبی پیشوا تھے، مذہبی لیڈر تھے یا سیاسی لیڈر تھے، تو ان کو سمجھانے کے حوالے سے بتایا، تو ان بلکہ ان کی تربیت ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تھا پہلا ایسا، اب دوسرے سے جلدی حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔